बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी सूरत जो सिर्फ 7 आयात पर मुश्तमिल है, वो हर नमाज का आगाज़ क्यों बनाई गई? क्या ये सिर्फ तिलावत है या इसके अंदर कोई ऐसा निज़ाम छुपा है जो इंसान की सोच, उसकी रूह और उसकी ज़िंदगी की सिमत बदल देता है? और सबसे बड़ा सवाल, हम रोज़ाना बार बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, मगर क्या वाकई हम इसके मानी को इस गहराई से महसूस करते हैं जिसके लिए ये नाजिल की गई थी? ये सिर्फ एक तफसीर नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो इंसान को इसकी अपनी हकीकत से आशना करता है। एक ऐसा सफ़र जो हम्द से शुरू होता है, रहमत से गुजरता है और फिर इंसान को इसके अंजाम, उसकी बंदगी और उसकी असल सिमत तक ले जाता है। इस सूरत में आखिर ऐसा क्या है कि यह कुरान की इब्तिदा भी है और हर नमाज की बुनियाद थी? क्यों उसे शिफा के तौर पर भी पढ़ा जाता है? और क्यों ये इंसान के हर हाल, खुशी, गम, बीमारी और हत्ता के मौत के बाद भी साथ रहती है? क्या रब्बुल आलमीन सिर्फ एक लफ्ज़ है या पूरी कायनात का निज़ाम इसके अंदर समो दिया गया है? क्या मालिक यौमिद्दीन सिर्फ एक ऐलान है या आने वाले एक ऐसे दिन की खामोश गवाही है जहां हर चीज़ बेनकाब हो जाएगी? आज हम सूरतुल फातिहा को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए देखेंगे। कुरान, हदीस और मोतबर तफासीर की रोशनी में इसके इन राजों को खोलने की कोशिश करेंगे जो आम नजर से पोशीदा रहते हैं। आप देख रहे हैं नूर साकिब वॉइस। अगर आप वाकई इस सफर को समझना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि आगाज यहां से होता है मगर मंजिल सोच से कहीं आगे है। जरा एक छोटी सी चाबी का तसव्वुर करें जिसका वजन बमुश्किल चंद ग्राम होता है, मगर वही भारी भरकम लोहे के दरवाजे को खोलने की ताकत रखती है। बिल्कुल इसी तरह सूरतुल फातिहा भी बज़ाहिर मुख्तसर है, लेकिन इसके अंदर ऐसी तासीर छुपी है जो बेशुमार रूहानी दरवाजों को खोल देती है। इस सूरत की अजमत के हवाले से कई अहादीस बयान की गई हैं, जिनमें बताया गया कि जिस शख्स ने उसे अपनी नमाज में शामिल ना किया, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। यानी ये नमाज की बुनियाद है, और जब नमाज खुद दीन का मरकजी सुतून है तो यूं समझें कि अल-फातिहा इस सुतून की बुनियाद बन जाती है। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया कि वो मस्जिद से बाहर जाने से पहले उन्हें कुरान की सबसे बड़ी सूरत सिखाएंगे। ये सुनकर वो सहाबी इश्तियाक के साथ इंतजार करते रहे। नमाज अदा हुई और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाने लगे तो उन्होंने फौरन याद दिलाया कि आपने एक खास सूरत सिखाने का वादा किया था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अजीम सूरत दरअसल अल-फातिहा है, और फिर उसे पढ़कर सुनाया। ये सुनकर यकीनन सहाबा के दिलों में एक नई कैफियत पैदा हुई होगी, क्योंकि कुरान का आगाज किसी हुक्म, ममानियत या डराने वाले अंदाज से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की हम्द व सना से होता है, जहां सब तारीफें उस ज़ात के लिए बयान की जाती हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ये कोई सादा सा शुक्रिया अदा करने वाला जुमला नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ऐलान है जो इंसान की सोच और सिमत दोनों को मुतय्यन करता है। यहां हम्द का मफहूम आम शुक्र से कहीं बढ़कर है, क्योंकि शुक्र तो किसी खास नेमत के बदले अदा किया जाता है, जबकि हम्द एक जामे तारीफ है जो ज़ात, सिफात, आमाल और हर फैसले को शामिल करती है। अगर इंसान को मालो दौलत मिले तो तारीफ इसी के लिए है, और अगर तंगदस्ती आए तब भी तारीफ इसी के लिए है। अगर सेहत नसीब हो तो भी इसी की हम्द, और अगर बीमारी आ जाए तो भी इसी की हम्द, क्योंकि ये सिर्फ नेमतों पर नहीं बल्कि इस हिकमत पर भी मबनी है जो हर हाल में पोशीदा होती है। जब कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो दरअसल वो ये इकरार करता है कि ऐ मेरे रब, मैं तेरे हर फैसले को कबूल करता हूं, और जो कुछ भी तू करता है वो तारीफ के काबिल है। ये अल्फाज महज ज़बान की अदायगी नहीं, बल्कि तकदीर के साथ एक गहरा समझौता है। अब जरा गौर करें, क्या वाकई हर इंसान हर हालत में दिल से ये कह सकता है? जब रोजगार खत्म हो जाए, जब किसी अपने की जुदाई हो जाए, या जब बीमारी घेर ले, तो अल्फाज अदा करना तो आसान है, मगर दिल की गहराई से तस्लीम करना एक कठिन मरहला बन जाता है। सूरत अल-फातिहा अपनी इब्तिदा ही में एक अहम उसूल सिखाती है कि पहले अपने रब की तारीफ करो, फिर अपनी ज़रूरियात पेश करो। पहले उसकी पहचान हासिल करो, फिर उससे मांगो। यही बंदगी का असल अदब है।
اور جب الحمد کے آغاز میں ال آتا ہے تو یہ مکمل جامعیت کا اظہار کرتا ہے، یعنی ہر قسم کی تعریف، ہر خوبی، ہر کمال صرف اسی ایک ذات کے لیے مخصوص ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے اور نہ کوئی شراکت۔ ذرا اس نقطے کو گہرائی سے سمجھیں۔ جب کوئی انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی نظر اور شعور کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی فن پارے کو سراہتے ہیں تو حقیقت میں اس کے خالق کی مہارت کو مان رہے ہوتے ہیں، اور جب کسی تصویر کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے تو اصل عزت اس مصور کو ملتی ہے جس نے اسے تخلیق کیا۔ اب خود سے سوال کریں، کیا یہ پوری کائنات ایک عظیم فن پارہ نہیں؟ ایک ذرے کی باریکی سے لے کر کہکشاؤں کی وسعت تک ہر طرف ایک حیران کن نظم دکھائی دیتا ہے۔ ایٹم کے اندر توازن، آنکھ کی ساخت، دل کی مسلسل دھڑکن، اور ایک خلیے کے اندر چھپی پیچیدگی، یہ سب کسی بے مثال فن کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ تو پھر اصل تعریف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اسی ہستی کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ یہاں رب کا مفہوم صرف مالک ہونے تک محدود نہیں، بلکہ وہ ذات جو پیدا کرتی ہے، سنبھالتی ہے، بڑھاتی ہے اور ہر شے کو اس کے کمال تک پہنچاتی ہے۔ اس نے تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر لمحہ نظام کو چلا رہا ہے، ہر پل نگہداشت کر رہا ہے اور ہر وقت اپنی مخلوق کی پرورش میں مصروف ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی تقدیر اس کی آمد سے پہلے طے کی، جس نے اسے ماں کے رحم میں پروان چڑھایا، بچپن میں سنبھالا اور آج بھی اسے سانس لینے کا موقع دے رہا ہے۔ اب عالمین پر غور کریں، جس کی جڑ علامت سے ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرے۔ یوں کائنات کا ہر منظر ایک نشانی بن جاتا ہے، ایک پھول، ایک ستارہ، ایک چہرہ، حتیٰ کہ ایک بچے کی مسکراہٹ بھی اسی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جب تم رب العالمین ادا کرتے ہو تو دراصل یہ اقرار کرتے ہو کہ اے وہ ذات جو ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ جہان کی پرورش کرنے والی ہے، کیونکہ حقیقت صرف اس دنیا تک محدود نہیں، ایک ایسی دنیا بھی ہے جو نظر نہیں آتی، جہاں فرشتے ہیں، جنات ہیں، قبر کا مرحلہ ہے، برزخ ہے اور پھر آخرت کا مکمل نظام ہے، اور تم اپنی نماز میں ان سب جہانوں کے رب سے ہم کلام ہوتے ہو۔ ذرا ٹھہر کر سوچو، تم روزانہ بار بار الحمدللہ رب العالمین دہراتے ہو، مگر کیا کبھی دل سے یہ سوال کیا کہ آخر میں تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ کیا یہ معمولی بات ہے کہ ایک انسان عبادت میں اس قدر کھڑا رہے کہ اس کے قدم سوج جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا قیام کرتے کہ جسم پر اثر ظاہر ہو جاتا، اور جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، تو جواب ملا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں حمد کا اصل مفہوم سامنے آتا ہے، کہ عبادت کوئی بوجھ نہیں بلکہ شکر کا اظہار بن جاتی ہے۔ مگر ہم اکثر اپنی زندگی کی نعمتوں کو عام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں آنکھیں ملی ہیں، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ دیکھنا خود ایک حیرت انگیز عطیہ ہے۔ ہمیں سننے کی صلاحیت دی گئی ہے، مگر ہم اس کی حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ ہمارا دل مسلسل دھڑک رہا ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر دھڑکن ایک اجازت کے تحت ہے۔ یہ سب عادت کا ایک پردہ ہے جو حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی بار کسی انسان کو بولتے دیکھے تو وہ حیرت میں پڑ جائے، لیکن چونکہ یہ منظر روز کا معمول ہے، اس لیے ہمیں اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ حمد اسی پردے کو ہٹا دیتی ہے، یہ انسان کو جھنجھوڑ کر بتاتی ہے جو کچھ تم معمول سمجھ رہے ہو وہ دراصل معمولی نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم حقیقت کا مسلسل اظہار ہے۔ ذرا ایک لمحہ ٹھہر کر سوچو، اگر تمہیں صرف آج کی اپنی نعمتیں گنوانے کا کہا جائے تو فہرست کہاں تک جائے گی؟ سانس لینے کی صلاحیت، پانی کی دستیابی، سوچنے والی عقل، دل میں موجود ایمان، گھر والے، کھانے کا انتظام، رہنے کی جگہ، وقت، اور وہ سب کچھ جسے تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو دراصل ان سب نعمتوں کو تسلیم کر رہے ہوتے ہو۔ فاتحہ کی پہلی آیت ایک بنیادی اصول سکھاتی ہے کہ شکایت سے نہیں بلکہ تعریف سے آغاز کرو، کیونکہ جو دل تعریف کا عادی ہو جائے وہ بغاوت کی طرف نہیں جاتا۔ پھر اگلی آیت میں رحمت کو نمایاں کیا جاتا ہے، الرحمن الرحیم، اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کو دو بار کیوں بیان کیا گیا؟ کیوں اسے مرکز میں رکھا گیا؟
اس کا راز آگے کھلتا ہے۔ پہلی آیت عظمت کو ظاہر کرتی ہے، رب العالمین، ایک ایسا بیان جو دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ بے شمار جہان، ہر ظاہر اور پوشیدہ نظام، اور ایک ہی ہستی جو ان سب کی پرورش کر رہی ہے۔ ایسی شان کے سامنے انسان خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے، اور دل میں ایک طرح کا خوف بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی مقام پر فوراً اگلا تعارف آتا ہے، الرحمن الرحیم، یعنی بے حد مہربان، بار بار رحم کرنے والا۔ یہ ترتیب اتفاقی نہیں، بلکہ ایک مکمل تربیت ہے۔ پہلے عظمت کا احساس، پھر رحمت کا سہارا۔ جب تم رب کہتے ہو تو تمہیں طاقت اور اختیار کا احساس ہوتا ہے، اور جب تم رحمان کہتے ہو تو دل میں نرمی اور شفقت جاگتی ہے۔ ماں کی محبت کو یاد کرو، وہ رات کے اندھیرے میں بھی اپنے بچے کے لیے جاگتی ہے، تھکن کے باوجود اس کا خیال رکھتی ہے۔ چاہے بچہ سوئے یا نہ سوئے، وہ اسے چھوڑتی نہیں۔ یہ محبت تم جانتے ہو، محسوس کرتے ہو۔ لیکن اگر دنیا کی ہر ماں کی ساری محبت، ہر آنسو، ہر قربانی کو جمع کر لیا جائے، تب بھی وہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو ہجوم میں بے چینی کے ساتھ اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اسے آخرکار اپنا بچہ ملا تو اس نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور سینے سے لگا کر تھام لیا۔ اس منظر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اگر اسے اختیار ہو تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ اپنے بچے پر ہے۔ اب اس حقیقت پر غور کرو، انسان کا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود کو تنہا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ مان لیتا ہے کہ وہ ایک بے رحم دنیا میں جی رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے ہر واقعے کو صرف سزا کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن فاتحہ آغاز ہی میں 2 مرتبہ رحمت کی یاد دہانی کراتی ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر فوراً الرحمن الرحیم۔ گویا عظمت کے اعلان کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ رب صرف طاقت والا نہیں بلکہ انتہائی مہربان بھی ہے۔ اس تکرار میں ایک گہرا پیغام ہے کہ جب تم اس کی ربوبیت کو سمجھو تو اس کی رحمت کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ یہی توازن انسان کو سنبھالتا ہے، کیونکہ اگر صرف عظمت کا تصور ہو تو دل مایوسی میں ڈوب سکتا ہے، اور اگر صرف رحمت کا احساس ہو تو انسان لاپرواہ ہو سکتا ہے۔ فاتحہ ان دونوں کے درمیان ایک متوازن راستہ دکھاتی ہے، جہاں امید بھی ہے اور خوف بھی، قربت بھی ہے اور ہیبت بھی، رحمت بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ اب اپنی زندگی پر نظر ڈالو، ان آزمائشوں کو یاد کرو اب ذرا اس سوال میں اور گہرائی پیدا کرو کہ رحمت کا ذکر بار بار کیوں آیا، مگر طاقت کو اس طرح نہیں دہرایا گیا؟ اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ سہارا رحمت ہی کا چاہیے، کیونکہ وہ خطا کرتا ہے، بھٹکتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ اسی لیے آغاز میں ڈر نہیں بلکہ نرمی رکھی گئی، جیسے ایک ماں پہلے اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے پھر اسے سمجھاتی ہے۔ یہاں ایک اور باریک نقطہ ہے کہ رحمت کا لفظ اسی جڑ سے نکلا ہے جس سے رحم بنتا ہے، یعنی ماں کا وہ محفوظ مقام جہاں بچہ پرورش پاتا ہے۔ جیسے رحم بچے کو گھیر کر حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت بندے کو اپنے حصار میں رکھتی ہے۔ لیکن یہ صرف نرمی نہیں بلکہ تربیت بھی ہے۔ یہ سنوارتی ہے، بلند کرتی ہے اور تیار کرتی ہے، کیونکہ آگے چل کر جواب دہی بھی آنی ہے، اور اسی لیے حساب سے پہلے دل میں رحمت کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ پھر اگلا منظر آتا ہے، مالک یوم الدین، یعنی وہ دن جب جزا و سزا کا مکمل اختیار صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہوگا۔ یہاں ایک توازن سکھایا جاتا ہے، خوف رکھو مگر نا امید نہ ہو، ذمہ داری محسوس کرو مگر گھبراہٹ میں نہ ڈوبو، حساب کو یاد رکھو مگر رحمت کو کبھی نہ بھولو۔ اب ایک منظر ذہن میں لاؤ، اس دنیا میں کچھ لوگ طاقت، دولت اور اختیار کے نشے میں جیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ نافذ ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ خیال ان کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔
मगर फिर एक दिन वही शख्स क़यामत के मैदान में अकेला खड़ा होगा। न कोई वकील, न कोई असर व रसूख, न दौलत, न रिश्ते, न शोहरत, सब खत्म हो जाएगा। और उसके हर अमल, हर लफ्ज़, यहां तक कि वो पोशीदा लम्हे भी सामने होंगे जिन्हें किसी ने नहीं देखा था। मगर सब कुछ जानने वाली ज़ात से कुछ भी छुपा नहीं। इस दिन का मंजर कुरान में यूं बयान हुआ है कि फरिश्ते सफ़ों में खड़े होंगे और एक अजीम फरिश्ता भी उनके दरमियान होगा, मगर कोई भी बगैर इजाज़त लब नहीं खोल सकेगा। और एक और मकाम पर वाज़े किया गया कि इस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखेगी और फैसला सिर्फ इसी एक के हाथ में होगा। जरा ठहर कर सोचो, इस दुनिया में ताकत का तवाज़ुन कैसा है। कहीं मासूम जानें मिट्टी तले दब रही हैं, कहीं माएँ अपने बच्चों को पुकार रही हैं, और कहीं एक बाप टूटती हुई आवाज़ में अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जो फैसले करते हैं, हुक्म देते हैं और तबाही के असबाब बनते हैं, अपनी जिंदगी ऐसे गुजार रहे होते हैं जैसे उन्हें कभी जवाब नहीं देना होगा। बज़ाहिर वो ताकतवर हैं, मगर एक हकीकत इन सब से बड़ी है। मालिक के यौमिद्दीन मौजूद है। वो दिन जरूर आएगा जब न ताकत काम आएगी, न दौलत, न ताल्लुकात और न कोई इख्तियार, और जर्रा बराबर जुल्म भी नजरअंदाज नहीं होगा। लेकिन यह मंजर सिर्फ जालिमों तक महदूद नहीं, यह हमारे लिए भी एक आईना है, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कितनी छोटी छोटी लग़्ज़िशें करते हैं। एक सख्त लफ्ज़, एक नजरअंदाज किया गया हक, एक टाली गई जिम्मेदारी, एक अमानत में कमी, एक मौखर की गई इबादत, ये सब मामूली लगता है, मगर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए फातिहा हमें एक साथ दो हकीकतें दिखाती है, अर्रहमानुर रहीम और मालिक यौमिद्दीन। यानी रहमत भी है और हिसाब भी, उम्मीद भी है और खौफ भी, और यही तवाज़ुन इंसान को सीधा रखता है। अहले इल्म इसे खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदगी गुजारना कहते हैं, क्योंकि अगर खौफ हद से बढ़ जाए तो इंसान मायूसी में डूब जाता है, और अगर सिर्फ इत्मीनान गालिब आ जाए तो गफलत पैदा हो जाती है, और दोनों ही हालतें नुकसानदेह हैं। असल रास्ता वो है जहां ये दोनों एहसासात साथ साथ चलें, इंसान न टूटे और न ही लापरवाह हो। अब एक ऐसे शख्स का तसव्वुर करो जिसने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हों। फिर एक दिन वो जागता है, उसके अंदर दो आवाजें टकराती हैं। एक कहती है कि सब खत्म हो चुका, अब वापसी मुमकिन नहीं। और यही वो लम्हा है जहां उसे समझना होगा कि मायूसी हकीकत नहीं बल्कि एक धोखा है, क्योंकि जिस रब की रहमत हर चीज को घेरे हुए है, उसके दरवाजे बंद नहीं होते। ये कैफियत शैतान को बहुत पसंद आती है, क्योंकि जब इंसान मायूसी में डूबता है तो वो उसे मजीद गुनाहों की तरफ धकेल देता है। दिल में ये ख्याल डालता है कि अब क्या फर्क पड़ता है, और यूं इंसान आहिस्ता आहिस्ता मजीद नीचे गिरता चला जाता है। फिर एक दूसरा एहसास आता है कि अल्लाह तो बहुत मेहरबान है, वो सब कुछ माफ कर देगा, वैसे ही निजात मिल जाएगी। ये सोच भी खतरनाक है, क्योंकि ये इंसान को जवाबदेही से गाफिल कर देती है, और जो लोग हिसाब को भूल जाते हैं वही उस दिन सबसे ज्यादा हैरान होते हैं। असल रास्ता इन दोनों के दरमियान है, एक ऐसी कैफियत जहां इंसान मानता है कि उससे गलतियां हुई हैं, मगर साथ ही ये यकीन भी रखता है कि रहमत के दरवाजे खुले हैं, और साथ ही ये भी जानता है कि एक दिन हिसाब होना है, इसलिए अभी वक्त है लौट आने का। यही वो तवाज़ुन है जो फातिहा की आयात इंसान के दिल में पैदा करती हैं। अब लफ्ज़ मालिक पर गौर करो। कुछ कुरातों में उसे मल्क भी पढ़ा जाता है, और दोनों अपने अंदर गहरा मफहूम रखते हैं। एक तरफ मुकम्मल मलकियत, दूसरी तरफ मुकम्मल बादशाहत, और उस दिन ये दोनों सिफात एक ही ज़ात के लिए होंगी, और उस मकाम पर वजूद खुद एक बोझ महसूस होगा। ये सोच दिल को झंझोड़ने वाली ज़रूर है, मगर उसे मायूसी में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ही दो रोशन हकीकतें बयान हो चुकी हैं। अर्रहमान और रहीम, यानी वो रब जो बेहद मेहरबान है, और जो अभी फैसला के दिन तक नहीं पहुंचाया गया। अभी तुम इसी दुनिया में हो, अभी वक्त मौजूद है, अभी तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी मीज़ान कायम नहीं हुई,
اور ابھی مالک یوم الدین صرف ایک آنے والے دن کی یاد دہانی ہے، نہ کہ فوری گرفت۔ یہ بات تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، تاکہ انسان غفلت سے باہر آئے۔ اسی احساس کو ایک واقعہ اور واضح کرتا ہے جب حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ وضو کے وقت زرد ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ ان کے لیے نماز صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک عظیم ملاقات کی تیاری تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کے سامنے وہ جا رہے ہیں وہ رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین ہے۔ جب انسان واقعی ان تین صفات کو دل سے سمجھ لیتا ہے تو اس کی عبادت میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے ہلکی سی کیفیت، پھر آہستہ آہستہ گہرائی اور پھر ایک مسلسل احساس، کیونکہ اللہ ایک طرف بے حد رحمت ہے اور دوسری طرف کامل انصاف، اور انسان ہر روز انہی دو حقیقتوں کے درمیان ایک نازک توازن پر چل رہا ہوتا ہے۔ یوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صرف الفاظ نہیں رہتے، بلکہ انسان کی سوچ، اس کی امید اور اس کے خوف کو ایک ترتیب میں رکھ دیتے ہیں۔ نہ مکمل مایوسی، نہ غفلت، بلکہ شکر، حفاظت اور شعور کے ساتھ زندگی۔ اب اصل گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ پہلی 3 آیات میں تم نے اللہ کو پہچانا، اس کی حمد، اس کی رحمت اور اس کا حساب۔ اب انداز بدل جاتا ہے۔ اب بات غائب شخص کی نہیں رہتی، اب براہ راست خطاب شروع ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت فاتحہ کا مرکز ہے۔ یہاں انسان صرف دیکھنے والا نہیں رہتا بلکہ خود کو کھڑا کرتا ہے اور اپنی سمت طے کرتا ہے۔ عربی میں عام ترتیب نعبدو کا ہوتی، لیکن یہاں الفاظ کو آگے لا کر زور دیا گیا ہے، یعنی عبادت صرف تیرے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہے، ایک فیصلہ ہے، ایک اندرونی علیحدگی ہے۔ اسی مقام پر توحید اپنی سب سے واضح شکل میں سامنے آتی ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی بھول یہی ہے کہ وہ اپنی بندگی کو تقسیم کر دیتا ہے۔ کبھی مال کے لیے جھک جاتا ہے، کبھی لوگوں کی خوشی کے لیے، کبھی اپنی خواہشات کے لیے۔ فاتحہ یہاں ایک سیدھا سوال کھڑا کرتی ہے کہ یا تو تم اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں۔ اب خود سے پوچھو کہ تمہیں اصل میں کون چلائے ہوئے ہے؟ صبح اٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تم کس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اور تمہارا سب سے بڑا خوف کس سے جڑا ہوا ہے؟ اگر انسان اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے، یا اللہ سے زیادہ مال پر بھروسہ کرنے لگے، یا اللہ سے زیادہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، تو یہ توحید کا توازن کمزور ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد دراصل دل کی صفائی ہے۔ یہ انسان کے اندر چھپے ہوئے بتوں کو توڑنے کا عمل ہے، چاہے وہ بت خواہش کا ہو، شہرت کا ہو یا خوف کا۔ اور پھر لفظ نعبد پر غور کرو، یہ واحد نہیں بلکہ جمع ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں بلکہ ایک امت کا شعور ہے، ایک اجتماعی اعلان ہے کہ سب مل کر اسی ایک رب کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کوئی تنہا نہیں، سب ایک ہی سمت میں ہیں۔ چاہے تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، تم حقیقت میں تنہا نہیں ہوتے، تم ایک ایسی صف کا حصہ ہوتے ہو جس میں تمام مومنین شامل ہوتے ہیں۔ گویا ایک اجتماعی شعور تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو تمہیں یاد دلاتا ہے کہ بندگی کبھی انفرادی قید نہیں ہوتی۔ پھر آتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں عبادت اور مدد کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے، اور یہی میں وہ مقام ہے جہاں انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے، کیونکہ انسان صرف عبادت کرنے والا نہیں بلکہ ہر لمحہ محتاج بھی ہے۔ عبادت تمہاری سمت کو متعین کرتی ہے، اور مدد مانگنا تمہاری کمزوری کا کھلا اعتراف ہے۔ یہ آیت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ تم نے وعدہ تو کیا ہے بندگی کا، مگر یہ بھی تسلیم کرو کہ تم اپنی طاقت سے یہ راستہ طے نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عاجزی جنم لیتی ہے،
کیونکہ جب انسان کہتا ہے میں خود کر لوں گا تو وہ بوجھ تلے آ جاتا ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ تکبر کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے، کیونکہ مدد مانگنا یہ مان لینا ہے کہ تم مکمل نہیں ہو۔ اب خود سے پوچھو کہ جب تم یہ آیت پڑھتے ہو تو کیا واقعی تم مدد مانگ رہے ہوتے ہو یا صرف الفاظ دہرا رہے ہوتے ہو؟ کیونکہ اصل مفہوم یہ ہے کہ اے رب، میں اپنے نفس کے خلاف تیری مدد چاہتا ہوں، میں شیطان کے مقابلے میں تیری مدد چاہتا ہوں، میں دنیا کی آزمائشوں میں تیرے سہارے کا طلبگار ہوں، اور میں اپنی عبادت کو درست کرنے کے لیے بھی تیرے محتاج ہوں۔ یہ آیت انسان اور اللہ کے درمیان سب سے سچا اعتراف ہے کہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، مگر تیرے بغیر یہ ممکن نہیں۔ یہاں ایک اور باریک نقطہ یہ ہے کہ پہلے عبادت کا ذکر کیا گیا اور پھر مدد کا، کیونکہ سمت پہلے ضروری ہے۔ جب تک رخ درست نہ ہو، مدد کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ پہلے تم اعلان کرتے ہو کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، پھر تم کہتے ہو کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہی ایک عہد بن جاتا ہے۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد پوری فاتحہ گھومتی ہے، جہاں حمد، رحمت، حساب اور بندگی ایک ہی دائرے میں جڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، کیونکہ بندگی کا اقرار ہو چکا، محتاجی تسلیم ہو چکی، اب رہنمائی طلب کی جا رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم پہلے سے مسلمان ہیں، نماز میں کھڑے ہیں اور یہ سورت پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کی گہرائی اگلے مرحلے میں واضح ہوگی، کیونکہ بندگی کا اعلان اور مدد کا اعتراف ہو جانے کے بعد اب انسان مکمل طور پر رہنمائی کا محتاج ہو جاتا ہے، اور پھر دعا کا اصل دروازہ کھلتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ جملہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کو بے نقاب کرتا ہے۔ ذرا رک کر سوچو، ہم یہ دعا ایسے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں جب ہم پہلے سے مسلمان ہیں، پہلے سے نماز میں کھڑے ہیں، پہلے سے اسی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہدایت کی درخواست کیوں؟ کیونکہ ہدایت کوئی ایک بار ملنے والا سرٹیفکیٹ نہیں، بلکہ ایک مسلسل رہنمائی ہے، ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر قدم پر سہارا چاہیے۔ انسان راستے پر ہو سکتا ہے، مگر اس پر قائم رہنے کے لیے ہر لمحہ حفاظت درکار ہوتی ہے، کیونکہ راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، کہیں پھسلن ہوتی ہے، کہیں اندھیرا، کہیں الجھن۔ اسی لیے ہم اہتنا کہتے ہیں، یعنی صرف مجھے نہیں بلکہ ہمیں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی دعا ہے، پوری امت کی پکار ہے، ایک ایسا احساس کہ ہم سب ایک ہی سفر میں ہیں۔ اب صراط پر غور کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر ایسا نہیں کہ جس میں خطرہ نہ ہو۔ یہ واضح بھی ہے اور نازک بھی، ایسا راستہ جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے، مگر اس سے غفلت بھی ممکن ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر یہی صراط پل کی شکل میں آتا ہے، جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ گویا اس دنیا کا راستہ ہی آخرت کے راستے کی تیاری ہے، جو یہاں چلنا سیکھے گا وہ وہاں سے گزر سکے گا۔ پھر آتا ہے مستقیم، یعنی مکمل سیدھا، نہ دائیں جھکاؤ نہ بائیں، نہ کمی نہ زیادتی۔ لیکن انسان کی فطرت ہمیشہ کسی نہ کسی طرف مائل رہتی ہے، کبھی شدت کی طرف، کبھی سستی کی طرف، کبھی خوف کی طرف، کبھی غرور کی طرف۔ اسی لیے ہدایت کی ضرورت ہر وقت باقی رہتی ہے۔ اب خود سے سوال کرو کہ تمہیں کیسے یقین ہے کہ تم واقعی سیدھے راستے پر ہو؟ کیونکہ اکثر انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ ایک عادت، ایک ماحول، ایک سوچ یا ایک مقصد اسے خاموشی سے کسی اور سمت لے جا سکتا ہے، اور وہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اسی لیے فاتحہ ہر نماز میں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہدایت طلب کرتے رہو، مسلسل، بار بار، کیونکہ راستہ وہ نہیں جو صرف شروع کیا جائے، بلکہ وہ ہے جس پر قائم رکھا جائے۔ یہ آیت دراصل ایک خاموش مگر بہت گہری یاد دہانی ہے، کیونکہ یہاں ہدایت کا تصور صرف ایک نظری راستہ نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ اور چلتا ہوا سفر بن جاتا ہے۔ صراطاً مستقیم انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو وہ مان رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں، اپنی سوچ اور اپنی سمت پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ہر لمحہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔
یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان اپنی انا کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آیت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ انسان بھٹک جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بھٹکنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ یہی لاشعوری گمراہی سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ یہ دعا صرف عبادت کے دائرے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ انسان کی پوری زندگی کو گھیر لیتی ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتا ہے، کام چنتا ہے، رشتے منتخب کرتا ہے یا کسی بھی سمت میں قدم بڑھاتا ہے، تو اصل سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا یہ صراط مستقیم کے قریب ہے یا اس سے دور لے جا رہا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب صرف مذہبی اعمال نہیں، بلکہ ایک متوازن زندگی ہے، جہاں نہ انتہا ہو نہ کمی، نہ سختی ہو نہ غفلت، نہ دنیا سے مکمل کنارہ کشی ہو نہ اس میں مکمل غرق ہونا۔ یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء کی زندگیوں میں واضح نظر آتا ہے، ایک ایسا توازن جو مسلسل رہنمائی کا محتاج ہے۔ اب ذرا ایک انسان کو دیکھو جو بظاہر عبادت کرتا ہے مگر اس کا دل حاضر نہیں، یا وہ صدقہ دیتا ہے مگر نیت میں دکھاوا شامل ہے، یا وہ روزہ رکھتا ہے مگر اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی سیدھے راستے پر ہے یا صرف ظاہری عمل ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں فاتحہ ہمیں صرف اعمال نہیں بلکہ استقامت سکھاتی ہے، یعنی مسلسل سیدھے رہنے کی صلاحیت۔ اسی لیے اہدنا ہر نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے، کیونکہ انسان ہر دن، ہر لمحہ اور ہر حالت میں غلطی کر سکتا ہے، اور یہ دعا ایک طرح کا اندرونی الارم ہے جو اسے بار بار جگاتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی نیت کو پرکھو اور اپنی سمت کو درست رکھو۔ اور پھر یہ دعا ایک اور مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جہاں ہدایت کو صرف مانگا نہیں جاتا بلکہ مثالوں کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا۔ اب ہدایت ایک تصور نہیں رہتی بلکہ ایک عملی نمونہ بن جاتی ہے، ایسے لوگ جن کی زندگی میں یہ راستہ حقیقت بن چکا ہے۔ اور اب اصل سوال یہی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کا راستہ کیسے پہچانا جائے؟ قرآن اس جگہ ہدایت کو صرف ایک مثبت راستہ نہیں بتاتا بلکہ اسے دو بڑے انحرافات کے درمیان ایک محفوظ لکیر کی صورت میں واضح کرتا ہے، کیونکہ انسان کی اصل کمزوری یہی ہے کہ وہ صرف راستہ دیکھ کر محفوظ نہیں رہتا، اسے یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ خطرہ کہاں ہے۔ اسی لیے دعا صرف صراط مستقیم پر نہیں رکتی بلکہ آگے بڑھ کر کہتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں نہ اس راستے پر لے جانا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹک گئے۔ یہاں دو طرز انحراف سامنے آتے ہیں، ایک وہ راستہ جس میں انسان حق کو جانتا ہے مگر پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی علم کے باوجود ضد، غرور یا نافرمانی، اور دوسرا وہ راستہ جس میں انسان نیت تو رکھتا ہے مگر علم کی کمی کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ایک طرف شعوری انکار ہے اور دوسری طرف غیر شعوری گمراہی، اور صراط مستقیم ان دونوں کے بیچ ایک ایسا توازن ہے جہاں نہ جان بوجھ کر حق سے انحراف ہو اور نہ لا علمی میں بھٹکا ہو۔ یہ دعا اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ انسان صرف منزل جان کر محفوظ نہیں ہو جاتا بلکہ اسے مسلسل ان راستوں سے بھی بچنا پڑتا ہے جو بظاہر قریب مگر اندر سے خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے سیدھا راستہ ہمیشہ دو کناروں کے درمیان رکھا گیا ہے تاکہ انسان ہر لمحہ محتاط رہے۔ اور اسی میں ایک گہرا سبق یہ بھی ہے کہ ہدایت صرف پہنچنے کا نام نہیں بلکہ بچنے کا عمل بھی ہے، اپنے آپ سے، اپنی خواہشات سے، اپنی غلط تعبیرات سے۔ یوں فاتحہ کا اختتام ایک مکمل نظام دے کر ہوتا ہے، آغاز میں حمد، درمیان میں بندگی اور مدد، اور آخر میں ایک مسلسل دعا جو انسان کو نہ صرف راستہ دکھاتی ہے بلکہ ان تمام انحرافات سے بھی محفوظ رکھتی ہے جو اسے اس راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ اور یہی وہ آخری گہرائی ہے جہاں فاتحہ انسان کو صرف راستہ نہیں دکھاتی بلکہ اس کے اندر موجود انحرافات کی پہچان بھی سکھاتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم وہ راستہ ہے جہاں علم موجود ہوتا ہے مگر عمل غائب ہو جاتا ہے۔ انسان حق کو جانتے ہوئے بھی اپنی خواہش، فائدے یا انا کی خاطر اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اور یہی شعوری انکار اسے ایک خطرناک مقام پر لے جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں عقل تو روشن ہوتی ہے
مگر دل اندھیرے میں رہتا ہے، جہاں علم موجود ہوتا ہے مگر تسلیم غائب ہوتی ہے۔ اور یہی عدم اطاعت انسان کو اس انجام تک پہنچاتی ہے جسے الہی عدل کے تحت غضب کہا جاتا ہے، یعنی حق جان کر بھی اس سے دوری اختیار کرنا۔ اس کے برعکس ولدالین وہ راستہ ہے جہاں انسان مخلص ہوتا ہے مگر علم کی روشنی سے محروم رہتا ہے۔ وہ تلاش میں ہوتا ہے، ارادہ نیک ہوتا ہے مگر رہنمائی کے بغیر چلتا ہے۔ یہاں جذبات غالب ہوتے ہیں مگر معیار موجود نہیں ہوتا۔ نیت اچھی ہو سکتی ہے مگر سمت درست نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک خطرہ ہے، کیونکہ صرف اچھا ارادہ کافی نہیں ہوتا جب تک وہ صحیح علم اور صحیح ہدایت کے ساتھ جڑا نہ ہو۔ اور پھر فاتحہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان صراط و مستقیم کو ایک مکمل توازن کی صورت میں رکھ دیتی ہے، جہاں علم بھی ہے اور تسلیم بھی، عقل بھی ہے اور وحی بھی، فہم بھی ہے اور تقویٰ بھی۔ یہی وہ راستہ ہے جو نہ صرف انسان کو درست سمت دیتا ہے بلکہ اسے ان دونوں خطرناک کناروں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آخر میں یہی سوال انسان کے سامنے رہ جاتا ہے کہ وہ خود کس طرف جھک رہا ہے۔ کیا وہ جان کر عمل سے دور ہو رہا ہے یا جذبے کے ساتھ بغیر علم کے چل رہا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں فاتحہ صرف ایک صورت نہیں رہتی بلکہ انسان کے اندر ایک مسلسل آئینہ بن جاتی ہے، جو ہر نماز میں اسے اس کے اپنے وجود سے دوبارہ متعارف کراتی ہے۔ ہر رکعت میں یہ صورت تمہارے اندر ایک خاموش مگر مسلسل توازن قائم کرتی ہے۔ ایک طرف یہ یاد دلاتی ہے کہ علم اگر تکبر میں بدل جائے تو انسان مغضوب کے راستے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اگر علم ہی نہ ہو تو انسان ضالین کی طرف لڑک جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف شعوری انکار ہے اور دوسری طرف غیر شعوری بھٹکاؤ۔ اسی لیے یہ دعا بار بار دہرائی جاتی ہے، کیونکہ انسان کوئی جامد مخلوق نہیں بلکہ مسلسل بدلنے والا وجود ہے، جو ہر دن کسی نہ کسی انتہا کی طرف جھک سکتا ہے۔ فاتحہ صرف تاریخ کے کردار نہیں دکھاتی بلکہ انسان کے اندر موجود وہی کیفیتیں سامنے لاتی ہے جو ہر لمحہ اس کے فیصلوں کو متاثر کرتی ہیں، کبھی تکبر، کبھی جہالت، کبھی ضد اور کبھی بے ثباتی۔ اسی لیے صراط و مستقیم صرف باہر کا راستہ نہیں رہتا بلکہ ایک اندرونی کیفیت بن جاتا ہے، جہاں انسان کو ہر وقت اپنے اندر توازن قائم رکھنا ہوتا ہے۔ نہ وہ اپنے علم پر غرور کرے، نہ اپنی کم علمی میں مطمئن ہو جائے۔ یہی وہ توازن ہے جو انسان کو انتہاؤں سے بچاتا ہے۔ اور پھر جب پوری صورت کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک مکمل سفر سامنے آتا ہے۔ آغاز حمد سے ہوتا ہے، جہاں انسان مرکزیت اللہ کو دیتا ہے اور اپنا غرور توڑتا ہے۔ پھر رحمت کا احساس آتا ہے جو دل سے مایوسی کو ختم کرتا ہے۔ پھر مالک یوم الدین انسان کو حساب کی یاد دلا کر غفلت سے جگاتا ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان کو بندگی اور محتاجی کا اعلان کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پھر ہدایت کی دعا آتی ہے جو سمت دیتی ہے۔ پھر مثالیں آ کر راستہ واضح کرتی ہیں، اور آخر میں تنبیہ آتی ہے جو انسان کو دونوں انتہاؤں سے بچا کر توازن میں رکھتی ہے۔ اب اصل سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا یہ 7 آیات واقعی انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں؟ کیونکہ اگر غور کیا جائے تو یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل فکری نظام ہے جو انسان کے تکبر کو توڑتا ہے، اس کی مایوسی کو ختم کرتا ہے، اس کی غفلت کو جھنجھوڑتا ہے، اسے بندگی سکھاتا ہے اور اسے ایک مسلسل ہدایت کے سفر پر ڈال دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورت ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، کیونکہ انسان کو ہر دن، ہر لمحہ اور ہر حالت میں دوبارہ درست کیا جانا ضروری ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فاتحہ صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ ایک مکمل فکری انقلاب بن جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر موجود ہر طرح کے انحراف کو ایک ایک کر کے سامنے رکھ دیتی ہے اور پھر اس کا علاج بھی ساتھ ہی بتا دیتی ہے۔ یہ جملہ کہ انسان یا تو اللہ کا بندہ ہے یا کسی اور چیز کا، درمیان میں کوئی راستہ نہیں، دراصل بندگی کی پوری حقیقت کو ایک لائن میں سمیٹ دیتا ہے۔ اور اسی لیے ایاک نعبد انسان کے اندر موجود ہر چھپا ہوا تعلق توڑ دیتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے وابستہ ہو۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم انسان کے اس خود فریبی کے تصور کو ہلا دیتا ہے۔
جس میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود اپنے راستے کو بہتر جانتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے وہ ہر لمحہ بھٹکنے کے قریب ہوتا ہے اور اسے مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جب صراط الذین انعمت علیہم آتا ہے تو ہدایت کو ایک نظری تصور سے نکال کر ایک عملی حقیقت بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو صرف اصول نہیں چاہیے بلکہ ایسے لوگ بھی چاہیے جنہوں نے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں جیا ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصل انعام واضح ہو جاتا ہے کہ نہ دولت ہے، نہ مقام، نہ شہرت، بلکہ اصل انعام وہ روشنی ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے، اور آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انسان کو دونوں انتہاؤں سے خبردار کرتا ہے، یعنی وہ راستہ جس میں علم کے باوجود تکبر ہو اور وہ راستہ جس میں جہالت کے باوجود بھٹکاؤ ہو، اور ان دونوں کے درمیان ہی اصل توازن ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اس صورت کو سمجھ لے تو اس کی پوری کیفیت بدل جاتی ہے، شکایت کم ہو جاتی ہے اور حمد بڑھ جاتی ہے، خوف کم ہو جاتا ہے اور اعتماد بڑھ جاتا ہے، غفلت کم ہو جاتی ہے اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تکبر کم ہو جاتا ہے اور عاجزی بڑھ جاتی ہے، اور بے راہ روی کم ہو جاتی ہے اور استقامت مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ فاتحہ صرف تلاوت نہیں بلکہ شعور کی تعمیر ہے، اور اسی لیے نماز کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے، کیونکہ نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں بلکہ ایک زندہ شعور کا اظہار ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فاتحہ ہر رکعت میں ایک زندہ گفتگو ہے، ایک مسلسل رابطہ ہے، اور آخر میں جب تم اندھیرے کی بات کرتے ہو تو حقیقت یہی ہے کہ تخلیق سے پہلے کا تصور انسانی فہم سے باہر ہے، مگر اسی خاموشی کے اندر سے ارادہ ظاہر ہوا، اور اسی ارادے نے وجود کو جنم دیا، اور فاتحہ اسی وجود کو بار بار اس کے اصل مقصد کی طرف واپس بلاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات فلسفے سے نکل کر شعور کی گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر محض ایک افتتاحی جملہ سمجھ لیا جائے تو اس کی وسعت محدود ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے وجود کے آغاز سے جوڑا جائے تو یہ ایک ایسا دروازہ بن جاتا ہے جس سے معنی اور مقصد دونوں جنم لیتے ہیں۔ کائنات کے آغاز کو سائنسی زبان میں بگ بینگ کہا جاتا ہے، جو محض ظاہری ترتیب کو بیان کرتا ہے، مگر اس کے پیچھے اگر کسی ارادے کا تصور رکھا جائے تو وہ صرف ایک دھماکہ نہیں رہتا بلکہ ایک شعوری تخلیق بن جاتا ہے جس کی بنیاد رحمت اور ارادہ دونوں پر ہے۔ اسی لیے بسم اللہ کو ایک آغاز سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ہر وجود، ہر حرکت اور ہر تبدیلی کسی نام سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ نام محض ایک علامت نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اعلان ہے کہ ہر چیز کسی مقصد کے تحت جاری ہے۔ پھر جب ہم اللہ کے لفظ پر غور کرتے ہیں تو وہ کسی عام تعریف میں محدود نہیں رہتا، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ صرف الوہیت کا اظہار ہے بلکہ اس حقیقت کا اعلان بھی ہے کہ ہر کامل صفت اسی ایک ہستی میں جمع ہے، اور اس کے مقابل کوئی دوسرا معیار موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی زبانیں اس مفہوم کو مکمل طور پر نہیں سمیٹ سکتی، کیونکہ گاڈ جیسے الفاظ عمومی تصور دیتے ہیں، جبکہ اللہ ایک ایسا مخصوص وجودی نام ہے جو اپنی انفرادیت میں مکمل ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے معنی نکلتے ہیں اور جس کی طرف سب کچھ لوٹتا ہے۔ پھر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ ذات اپنی شدت ظہور کی وجہ سے پردہ بن جاتی ہے، جیسے سورج اپنی روشنی میں اتنا واضح ہوتا ہے کہ براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ حقیقت اپنی مکمل جلوگری کے باوجود انسانی ادراک سے مکمل طور پر محیط نہیں ہو پاتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سمجھ محدود ہو جاتی ہے مگر وجود باقی رہتا ہے، اور اسی لیے اہل معرفت یہ احساس بیان کرتے ہیں کہ وہ ذات اپنی پوشیدگی میں نہیں بلکہ اپنی شدت ظہور میں چھپی ہوئی ہے، یعنی وہ غائب نہیں بلکہ اتنی واضح ہے کہ محدود نظر اسے مکمل طور پر سمیٹ نہیں سکتی۔ یوں بسم اللہ صرف آغاز نہیں رہتا
बल्कि एक मुसलसल शऊर बन जाता है कि हर शय किसी न किसी मानवी निस्बत के साथ जुड़ी हुई है और हर लम्हा इसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। यही वो नुक्ता है जहां अल्लाह को जब इंसान सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक हकीकत के तौर पर समझता है, तो कायनात इसके लिए बिखरी हुई चीज़ों का मजमुआ नहीं रहती, बल्कि एक मरबूत निज़ाम बन जाती है, जहां हर चीज़ अपनी जगह पर मानी रखती है और हर वाक़या एक बड़े मकसद से जुड़ा होता है। इसी शऊर के साथ इंसान अपनी हैसियत भी पहचान लेता है कि वो न मरकज़ है न मालिक, बल्कि एक मोहताज और महदूद वजूद है जो एक लामहदूद हकीकत के ज़ेरे साया चल रहा है। फिर अर्रहमान और अर्रहीम का जिक्र इस शऊर को एक नई जहत देता है। अर्रहमान वो रहमत है जो किसी शर्त के बगैर जारी है, जो वजूद के हर जर्रे में बह रही है, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे कोई शुक्र करे या ना करे। ये वो निज़ाम है जिसमें सूरत भी सबके लिए है, हवा भी सबके लिए है और ज़िंदगी का हर बुनियादी ज़रिया सबको बिला तफरीक मिल रहा है। ये रहमत इंसान को ये एहसास देती है कि वो तन्हा नहीं छोड़ा गया, बल्कि एक मुसलसल अता के अंदर जी रहा है। और अर्रहीम इसके अंदर एक और गहराई पैदा करता है, एक ऐसी रहमत जो ताल्लुक़ के साथ जुड़ी हुई है। ये वो रहमत है जो सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि करीब करती है, जो सिर्फ अता नहीं करती बल्कि संभालती भी है और जो इंसान के रुजू करने पर मज़ीद खुलती चली जाती है। ये ताल्लुक़ को गहरा करती है और इंसान को ये एहसास देती है कि वापसी का रास्ता हमेशा बाकी है। जब इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो एक मुकम्मल पैगाम वाज़े होता है। ताकत के आगाज़ से पहले रहमत का ऐलान किया जा रहा है। गोया इंसान को बताया जा रहा है कि तुम जिस हस्ती के सामने जा रहे हो वो पहले मोहब्बत से पहचानी जाती है, फिर कुदरत से, और यही तरतीब इंसान के दिल को खौफ के बजाय उम्मीद की तरफ माइल करती है। इसी शऊर को जब तारीख के किसी मंजर पर देखा जाए तो बिस्मिल्लाह एक नारा नहीं रहता, बल्कि एक वजूदी ऐलान बन जाता है। वो नौजवान जिसने मैदान में बिस्मिल्लाह कहा, वो दरअसल ये नहीं कह रहा था कि मेरे पास ताकत है, बल्कि ये कह रहा था कि मेरी ताकत मेरी अपनी नहीं। इसी लम्हे उसका खौफ कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसने खुद को एक बड़े निज़ाम के साथ जोड़ लिया होता है, और जहां ये ताल्लुक़ कायम हो जाए वहां तन्हाई ख़त्म हो जाती है। और यही असल पैगाम है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो अकेला नहीं, तो उसकी कमज़ोरी ख़त्म नहीं होती, मगर उसका खौफ ख़त्म हो जाता है, और कमज़ोरी के साथ भी वो हरकत में आ जाता है। और ये सारा सफ़र इसी मजबूत आगाज़ से शुरू होता है, बिस्मिल्लाह के ऐलान से, रहमत के इजहार से और अबदियत के दरवाजे को खोल देने से। फिर जैसे ही इंसान इस दरवाजे से आगे बढ़ता है, उसके सामने कोई आम दुआ या रिवायती मतन नहीं आता, बल्कि एक ऐसा हमगीर निज़ाम खुल जाता है जो वजूद की पूरी हकीकत को बयान करता है। गोया ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि कायनात के चलने का उसूल और उसका बुनियादी कानून हो। अगर मैं अपनी ज़ाती राय इस पूरे सफ़र के आखिर में शामिल करूं, तो मेरे नज़दीक सूरतुल फातिहा सिर्फ एक तिलावत नहीं बल्कि एक मुसलसल याद दहानी है जो इंसान को हर दिन दोबारा सीधा करती है। मैंने जितना इस पर गौर किया है, मुझे यह महसूस होता है कि इंसान असल में अपने रब से दूर नहीं होता, बल्कि अपनी ही सोचों, ख्वाहिशात और आदतों में उलझ कर रास्ता भूल जाता है। फातिहा हर नमाज में हमें वापस इसी मरकज़ की तरफ ले आती है जहां से सब कुछ शुरू होता है। कभी हम हम्द भूल जाते हैं, कभी रहमत को सिर्फ लफ्ज़ समझ लेते हैं, कभी हिसाब को नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी हिदायत को अपनी समझ के मुताबिक महदूद कर लेते हैं। लेकिन जब ये सूरत बार बार हमारे सामने आती है तो ये हमें आहिस्ता आहिस्ता जगाती है, नर्म अंदाज में ये बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम मोहताज हो और तुम्हें हर लम्हा रहनुमाई की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अगर इंसान वाकई इस सूरत के मफ़हूम को दिल के साथ जीने लगे तो उसकी सोच, उसका रवैया और उसकी ज़िंदगी का रुख खुद ब खुद बदलने लगता है, क्योंकि फिर वो सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराता बल्कि एक हकीकत के साथ जुड़ जाता है जो उसे अंदर से संवारती रहती है।